अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली सूरत हाल की। तहरीक इंसाफ ने अपने साबिका 5 साल के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन कारकर्दगी और मिसाली किरदार के बहुत दावे किए थे, लेकिन जो खबरें अब मीडिया पर आ रही हैं वो इन दावों की कलई खोल रही हैं। मालम जब्बा रिजॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट को नैब ने मेगा फ्रॉड करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनी ठेका लेने की अहल नहीं थी उसे कवायदो ज़वाबित के बरअक्स ठेका दिया गया, जिसके लिए टेंडर की मुकर्ररा तारीख में भी तौसीह की गई है। दूसरी जानिब पेशावर मेट्रो बस मंसूबे में भी 7 बिलियन के किक बैक्स की इत्तला है। पेशावर मेट्रो मंसूबा गफलत और नातजुर्बेकारी के बायस ताखीर के साथ शदीद अवामी तनकीद की जद में है, जिससे मुतालिक खबरें आप हर दिन टीवी पर मुलाहिजा करते हैं। तालीम के शोबे की अगर बात की जाए तो घोस्ट स्टूडेंट्स की खबरें आ रही हैं। इससे पहले हम घोस्ट मुलाजिमीन की खबरें तो सुनते आए थे, घोस्ट स्कूल्स की खबरें भी सुनते आए थे, लेकिन यहाँ पर घोस्ट यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी खबरें सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर नफीसा शाह ने फेक एडमिशन स्कैंडल पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि 21,000 जाली दाखिले इमरान खान की करप्शन और नाकाबिलियत के सबूत हैं। इन तमाम खबरों से तहरीक इंसाफ के जो बुलंदो बांग दावे थे उनकी कलई खुल गई है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला ससे है खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाकिस कारकर्दगी की खबरें। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े दावों का पोल खुल गया। इस मामले में वजीर आजम इमरान खान की खामोशी की वजह क्या है? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, ये स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इनमें किस हद तक हकीकत है? इनमें न सिर्फ ये कि हकीकत है बल्कि अभी बहुत सारे हक़ाइक़ सामने नहीं आए। मसलन मैं कल ये 2 दिन था पेशावर में और बीआरटी से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनसे भी बात की, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से उस पूरे को विज़िट भी किया, उधर पेशावर में जो जरगा बना है उनके लोगों से भी बात की। और ये जिस रिपोर्ट का आज ट्रिब्यून की स्टोरी में हवाला है, तो ये कोई अदालत की रिपोर्ट नहीं है, ये ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्शन टीम ने, ये जब 23 मार्च को नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसमें 7 बिलियन का कहा गया है। मेरी अपनी जो मालूमात है उसके मुताबिक ये करप्शन की रेशो इससे बहुत ज़्यादा है। और पहले देखिए, एक लॉजिकल चीज़ है कि इमरान खान मेगा प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़, परवेज़ खटक उसके ख़िलाफ़, पर शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाते थे। हम जैसे लोग भी कहते थे कि भाई पेशावर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की इकानमी पे बोझ होगा। उसके बाद जब सडनली वो मलामत लोगों की ले के इसको शुरू किया जाता है तो क्या क्या उसकी लॉजिक हो सकती है? वही परवेज़ खटक जो उसका मजाक उड़ाता था। तो उस वक़्त भी खान साहब और इनको भी ये दलील दी गई थी कि इलेक्शन में हमें फ़ंड्स चाहिए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो करप्शन की इसमें रेशो है वो इससे बहुत ज़्यादा है। और इलेक्शन से पहले जो नैब ने इंक्वायरी की है वो रिपोर्ट बदकिस्मती से पेशावर हाई कोर्ट ने उसको सील कर दी है। और अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाए तो इस रिपोर्ट को जैसे दीगर रिपोर्टों को लोग भूल जाएंगे। इसलिए हम इस्तदा भी कर रहे हैं अदालत से कि उस रिपोर्ट को जो अभी तक सील है उसको बहुत अरसा हो गया, क्योंकि उस वक़्त तो शायद कौम के वसीतर मफाद में इलेक्शन पे असरअंदाज होने से बचाने के लिए उस रिपोर्ट को सील कर दिया गया था। दूसरा, अभी भी आप लोग जाएं, सिर्फ ये नहीं है, मसला ये था कि पिछले सालों में नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगता था मीडिया को मैनेज करने का, लेकिन असल में जो मीडिया मैनेज हुआ है पिछले 5 सालों में वो पीटीआई के हक़ में हुआ है और सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई है। और उनके इन ब्लंडर्स को, ये सिर्फ एक ही नहीं है, मसलन इमरान खान साहब कहा करते थे बार बार, आपके प्रोग्राम में भी हमने कई मरतबा कहा कि वहाँ एजुकेशन को इतना बेहतर कर दिया गया कि इतने लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से में आ गए हैं प्राइवेट स्कूलों से। किसी मीडिया वाले ने ये जहमत गवारा कि हम इधर चैलेंज करते रहे कि मुझे 10 बच्चे दिखा दे मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। एजुकेशन की हालत इतनी ख़राब हुई इस दौरान कि पेशावर हाई कोर्ट और वो याहिया अफरीदी साहब ऐसे जज थे कि उन्होंने पूरे उसमें कभी 100 मोटर उन्होंने नोटिस ले लिया उसका। यही मामला आप देखें कि अब बीआरटी का सामने आ रहा है, एहतिसाब कमीशन का आप लोगों ने देखा उसके साथ क्या ड्रामा हुआ। और अब खलवतों में उधर सारे वज़रा भी इस बीआरटी को गालियाँ दे रहे हैं, वज़ीर आला भी दे रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि इस पर खामोशी की वजह क्या है?
خاموشی کی وجہ آپ لوگ، یہ ہمارے بعض میڈیا والے بھی یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں کہ جیسے عمران خان صاحب فرشتہ ہے لیکن باقی ان کے ساتھ خراب لوگ ہیں. یہ جو کچھ ہے، پرویز خٹک کو کس نے چنا تھا؟ ہی واز دا رائٹ ہینڈ آف آصف علی زرداری. اس کو کس نے چنا تھا اس منصب کے لیے؟ ابھی جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ کس نے چنے ہیں؟ بی آر ٹی کی باقی ساری چیزوں کی احتساب کمیشن کس کے کہنے پہ ختم کر دیا گیا؟ تو یہ سارے ابھی بھی یہ رپورٹ کس کے کہنے پہ یہ سارا ابھی احتساب کمیشن نیب کے وہاں کے صوبائی چیف کو کس کے اعتراض اور کس کے کہنے پہ وہاں سے ہٹا دیا گیا؟ تو جو کچھ بھی ہے عمران خان صاحب اس سب کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس سچ کو جھوٹ بنانے کے عمل میں ابھی کل بھی انہوں نے یہ کیا ہے. دیکھیں آج بھی وہ صوبہ یہاں سے چلا رہے ہیں. دیکھیں آج وہاں وزیر اعلیٰ ڈمی ہے، وہاں تو ایک 3-4 حکومتیں الگ ہیں. ادھر سے اعظم خان صاحب صوبے کو چلا رہے ہیں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہے، ارباب شہزاد ہے، اور 2-3 دنوں سے انہوں نے افتخار درانی کو خیبر پختونخوا حکومت چلانے کے لیے ادھر بھیج دیا. وزیر اعلیٰ کو کہہ دیا کہ آپ کے سب محکموں کی نگرانی یہ کریں گے. آپ ذرا افتخار درانی کی ہسٹری دیکھ لیں، وہ فردوس عاشق اعوان کا فرنٹ مین تھا، اور اس بندے کو پہلے لا کے انہوں نے یہاں لگا دیا، اب جا کے پوری صوبائی حکومت کے کاندھوں پہ ان کو بٹھا دیا. تو یہ سارے ڈرامہ بازی اور اس میں بڑے اچھی طرح کامیاب ہوئی ہیں کہ پچھلے KP کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، جو خود وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم اگر یہ رپورٹ دے رہی ہے 7 بلین والی، تو پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ توقع کی جائے کہ وفاق سے اس کا جواب آئے، وزیر اعظم سے، یا پھر صوبائی سطح پر ہی رہنا چاہیے اس کی تحقیقات اور بات سامنے آئے مزید تفصیل؟ دیکھیے سوال کا جواب ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ KP کے احتساب ناکامی دیکھ لیں، میٹرو بس لے لیں، جو کہانیاں نکلی ہیں افسوس ہوتا ہے. معلم جبہ زمین کیس ہے آپ کے سامنے. ہسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی پچھلے 7 مہینوں میں، جو اس کی صورتحال اب ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے. تعلیم کا جو سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے سب کے سامنے ہے. پائلٹ پروجیکٹ ہی آدھے سے زیادہ گھوسٹ نکلتا ہے آپ کا. پرویز خٹک صاحب کے جو اپنے کارنامے ہیں وہ فائل میں نیب میں ہے، اور سرکاری ہیلی کاپٹر کیس بھی ابھی تک پینڈنگ ہے کہ یعنی وہ اور نہیں تو کم از کم وہ 20-22 لاکھ کی ریکوری کروا لیں یار، سزا کسی کو نہیں دینی. KPK کے آزاد پولیس کا نعرہ تھا جو سب سے زیادہ بیچا گیا. ناصر درانی صاحب تبدیلی سونامی کی نظر ہو گئے، اور اب پنجاب میں تبدیلی جو ہے وہ آزاد پولیس سے دستبردار ہو گئی ہے. KPK کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کو آپ نے یونیورسٹیاں بنانا تھا، مگر کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ 18 اگست 2018 کی دوپہر سے لے کر آج 1 اپریل 2019 تک 7 ماہ اور 14 دنوں میں اور 32 ہفتوں میں 6025 گھنٹوں میں الحمدللہ عمران خان صاحب نے جتنی محنت سے نالائق لوگ مختلف پوسٹوں پہ لگائے ہیں، اس سے آدھی محنت سے وہ لائق لوگ لگا سکتے تھے، بہتر لگا سکتے تھے. آج جو ناکامیاں، نااہلیاں اور ان کے تانے جو ان کو سننے پڑ رہے ہیں، جو تنقید ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 22 سال کی اپوزیشن کاٹی اور 15 بندے نہیں لگا سکے. ایک KPK کا CM، چیف سیکرٹری، پنجاب کا CM، چیف سیکرٹری، اور 5 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے اپنے وزیر تھے، اور 5 کے قریب یا 6 کے قریب آپ کے بیوروکریٹس تھے. یہ بندے آپ نے لگانے تھے، لہٰذا یہ نہیں لگا سکے. تو آج سب کی ناکامیاں، بے وقوفیاں، نااہلیاں سب کچھ عمران خان کی جھولی میں ہیں، اور وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو قصوروار آپ کے خیال میں نہیں ہے پھر؟ دورہ معیار ہے جی. قصوروار کیا ہے؟ دورہ معیار ہے. آپ کو دورہ معیار، ٹھیک ہے. آپ پنجاب میں جاتے ہیں تو پنجاب کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، KPK کی نہیں آتی. نیازی صاحب، یہ کتنی پریشان کن بات ہے جس بات پر ہر اینگل سے گزشتہ حکومت پر تنقید کی جاتی تھی. ان کے پروجیکٹس کے نام مذاقیہ رکھے جاتے تھے جس طرح کہ جنگلہ بس وغیرہ. تو اب آپ کے خیال میں اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ تحریک انصاف براستہ عمران خان یا عمران خان براستہ تحریک انصاف، آپ اس قبیلے کی کن کن صفات اور خوبیوں سے انکار کرو گے؟ یہ BRT جو بس ہے یہ 8 ارب روپے میں بننی تھی. چھوڑ دیں گے اس کے اوپر پہلے کیا خیالات تھے، اور پھر کس طریقے سے ان کو جو کچھ کہا گیا، وہ اردو کا محاورہ ہے کہ جیسے تھوکا چاٹنا، تو کیا کیا انہوں نے نہیں کہا، اس کے بعد ان کو بنانی پڑی.
پھر 8 سے پتہ چلا کہ اصل بنے گی 28 یا 30 ارب سے، اور پھر جب PC1 PC2 تیار ہوئے تو یہ 40 ارب تک پہنچ چکی تھی یا 45 ارب تک پہنچ چکی تھی، اب 100 ارب تجاوز کر گئی ہے. یہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ BRD کے بارے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھر ایک اردو کا محاورہ ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی. یہ BRD سلیم صافی صاحب، آپ KPK والے سب کی بھابھی. اس بیچاری کے ساتھ آپ نے جتنا تشدد کرنا ہے، جتنا آپ نے اس کو خراب کرنا ہے، مزید کر لیں. اس کی ٹیکنیکل فالٹس ہیں. ایز انجینئر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہنگامے. یوٹیلیٹیز کے اندر ان کو 2 دفعہ روڈ کو دوبارہ توڑنا پڑے گا جس سے انہوں نے امبیڈ کر دی یوٹیلیٹیز کو. گھوش اسکول کا سلیم صافی صاحب نے بتایا. ان کے اپنے ایک پروگرام میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ 22 کروڑ 23 کروڑ کی چائے نہیں ہوگی، شہد اور زیتون ہوگا، کیونکہ 3-4 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے ڈیلی چائے پہ نہیں خرچ آتے. جتنی مرضی لیوش ہائی ٹی کرا لیں، اور جب تک زیتون اور شہد اس میں شامل نہ کیے جائے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے اندر تکلف برطرف پارٹنر کرائم نیب تھی، کیونکہ انہوں کا کام تو یہ تھا کہ پنجاب حکومت کو الیکشن سے باہر کرنا. ساری توجہ ادھر تھی. ادھر تو وہ دیکھتے نہیں تھے. اور ہمارے بڑی عزت و احترام کے ساتھ جو سابق چیف جسٹس ہے، جب تحریک انصاف کے ساتھ فنڈ ریزنگ کمپین میں دنیا کے کونے کونے پھر رہے ہیں، اور بڑا ہی جس کو کہنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ان کو آزادی سے پھرنے کا موقع ملا ہے، انہوں نے کیا نہیں کیا. تحریک وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں نا پیٹ آن دا رسٹ. تحریک وہ KP جاتے تھے، 1-2 دفعہ گھنگلوؤں سے وہ کیا شلگم سے جو مٹی ڈالنے، پنجابی میں کہتے ہیں گھنگلو تو مٹی جانے لے پنجاب وہاں پہنچتے تھے، ایک آدھ بات کرتے تھے. یہاں آتے تھے پکڑ کے اٹھا کے PKLI جیسا ادارہ تباہ کر دیا، جو ایک یہ جس کو کہنے نگینا ادارہ تھا. بڑے سے بڑے پاکستان میں کوئی بہت بڑا ادارہ بن رہا تھا، جہاں کی ساری کمپنیوں انہوں نے سٹینڈ سیل پہ لے کے آئی. کرپشن ملی یا نہیں ملی؟ آشیانہ اسکیم پلک چھپک نے شباز شریف کو اندر کر دیا. الیکشن جیتنے کے لیے سارا گھراک ڈنڈا تھا. باقی سسٹم نظام ایز یوزول جیسا تھا ویسا ہے. نیائی صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن صاحب آپ کے خیال میں کیوں خاموش ہے عمران خان اس سب پر؟ جی نہیں، سوال یہ ہے کہ کرپشن کا پول کھل گیا. اور یہ جو میرے سامنے ہے KPK میں کرپشن اور ناقص کارکردگی، یہ سامنے ہے میرے، آپ کا بھیجا ہوا ہے. اچھا، صافی صاحب، بھٹی صاحب، نیازی صاحب نے صحافتی پوسٹ مارٹم تو اتنا زبردست اور مکمل کر دیا ہے کہ میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. میری مجبوری ہے کہ میں اس کو تھوڑے اور طریقے سے دیکھوں. پچھلے دنوں مہاتر محمد یہ کہہ گئے ہیں کہ عالم اسلام میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کرپشن موجود ہے اور عالم اسلام کی ماشاءاللہ پہچان ہے. اچھا، اور ہم تو ویسے اسلام کا قلعہ ہے پاکستان. سعودی عربیہ میں اینٹائی کرپشن جو چلی تھی مہم، وہ اس کا ایک اور ثبوت ہے. آپ کا ایک سابق وزیر اعظم ماشاءاللہ اندر ہے، آپ کا ایک سابق صدر اندر جانے کی تیاری کر رہا ہے اس سلسلے میں. تو بھائی یہ ہماری شناخت ہے. کرپشن اور جہالت ہماری شناخت ہے عہد حاضر میں. سو یا آپ اپنی شناخت تبدیل کرو، یا آپ اپنے رویے اور رونا پیٹنا تبدیل کرو. نارمل بات ہے یہ. وہ تو وہاں وہ ہوگا، کرپٹ بہت ہوگا. اور سابق وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے تھے، یہ بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ بھی اسی چکر میں. کون نہیں ہے؟ مجھے کوئی ڈھنگ کا بندہ بتاؤ. یہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کون ہے جس کے گرد سرخ رنگ کا دائرہ نہیں لگا ہوا یا آگے سوالیہ نشان نہیں ہے؟ وے آف لائف ہے، یہ کلچر ہے ہمارا، گلوبلی ریکگنائزڈ ایز کرپٹ پیپل. ہم تو IMF کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے. فگرز میں ہیرا پھیری وہاں تک جاتی ہے ہماری. چھوڑیں آپ وہ اکیلا بیچارہ. صحیح. بابر صاحب، ہاں جی، میں نے بات کر لی. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکیلے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ان کا بیانیہ تھا اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ باقی ملک میں سب کرپٹ ہیں اور ہماری حکومت آئے گی تو وہ کرپشن کے خلاف کرے گی. تو اس پہ محض ایک بیان تک نہیں دے رہے عمران خان صاحب. ایکشن لینا تو دور کی بات. دیکھیے، آپ کا بڑا انفیئر سوال ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت تھی KPK میں. آپ ان سے کچھ خود احتسابی اس طرح کی چاہتے ہیں کہ وہ
اپنا ہی جو دامن ہے وہ سامنے رکھ دیں اور اس کے اوپر، یعنی یہ کس طرح کے آپ بلند و بالا اصولوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو سوال ہے امپورٹنٹ، وہ سوال تو یہ ہے کہ یہ نیریٹو کیسے شیپ ہوا، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی جب یہ پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور ابھی صافی صاحب نے بھی تھوڑی سی بات کی کہ یہ کیسے کنسٹرکٹ ہوا نیریٹو کہ یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور یہ جب آ جائیں گے تو بالکل ہی یہاں پہ ایک الگ طرح کی مملکت یہاں پہ قائم ہوگی، اور باقی ہر ایک کے اوپر ہم نے کیچڑ اچھالا اس سارے پروسیس کے اندر۔ تو یہ نیریٹیوز کیسے شیپ ہوتے ہیں ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے؟ اس وقت بھی جب بھی کے پی کے اوپر بات ہوتی تھی تو صافی صاحب بتاتے تھے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ جو ان کا اکاؤنٹیبلٹی لا تھا اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، جب ان کے ارد گرد والوں کے اوپر اس وقت بھی نشاندہی کی جاتی تھی تو انہیں ڈیفینڈ کرتے تھے پبلکلی۔ لیکن اس تمام کانٹرڈکشن کے باوجود ہمارے سامنے ایک نیریٹو شیپ اپ ہوا۔ سو میں تو کبھی اپنے آپ سے، اور میں کالم بھی لکھتا ہوں، ہم اس پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں، اور آپ کئی دفعہ خود سوچتے ہیں کہ یہ نیریٹیوز کیسے شیپ اپ ہوتے ہیں اور کون لوگ شیپ اپ کرتے ہیں، اور ہم اس کا پارٹ ہیں سارے کسی نہ کسی حد تک، اور ہم بھی اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں اس ساری چیز سے۔ تو یہ 90s کے اندر بھی اسی طرح کے نیریٹیوز ہوتے تھے، ایک حکومت کو کرپشن پہ نکالا جاتا تھا تو نیریٹیو یہ بنتا تھا کہ یہ بھی شاید کرپٹ ہوں لیکن یہ دوسرے سے کم کرپٹ ہیں۔ اس دفعہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ نیریٹیو دیکھا کہ ایک شخص کرپٹ نہیں ہے، باقی تمام لوگ کرپٹ ہیں، اور چونکہ یہ کرپٹ نہیں ہے تو یہ صفائی کا آغاز کریں گے اور ان کے ارد گرد والے بھی صاف ہو جائیں گے، پھر سارا ملک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو بیسک تھیری تھی یہ تھیری غلط تھی، لیکن اس نے اتنا ایفیکٹولی لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کیا کہ آج بھی ڈسٹنکشن بڑی کلیئر ہے، اور وہ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو کرٹیسائز کریں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کرپشن کے ساتھ ہیں، یہ نیریٹو ہے۔ اس میں عمران خان کے اوپر کوئی کیا بات کرے گا کرپشن کے اوپر؟ یہ تو نیریٹو ہی چینج ہوتے بڑا ٹائم لگ جائے گا، 5 سال تو نکل جائیں گے ان کے اسی چکر میں۔ مظہر عباس صاحب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو ایکسپیڈینسی لکھیں جو بھی اس کا مطلب ہے، مصلحت پسندی، مصلحت پسندی لکھ دیتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، اچھا مصلحت پسندی، مظہر عباس صاحب سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے تو عمران خان صاحب کا موقف اور درست ثابت ہوگا کہ وہ خود سچے، اور یہ بات کب تک چل سکتی ہے کہ عمران خان صاحب خود کرپٹ نہیں ہے، نیچے بے شک جو بھی ہوتا رہے؟ دیکھیں وہ بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب کوئی الزام ثابت ہو کسی کے اوپر۔ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ فیشن ہے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، الزام ثابت نہ ہو تو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، ختم ہو گئی۔ اب وہ عدالتوں سے بھلے بری بھی ہو جائے لیکن ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم بدقسمتی سے کرپشن کا قلعہ بن گئے ہیں۔ ہماری ریاست کے جو چاروں ستون ہیں اس میں جو دڑاڑیں پڑ رہی ہیں اس کی بنیاد کرپشن ہے، اور وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ آپ کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ اس میں آپ عمران خان صاحب کے گرد، کل میں جی ڈی اے کی میٹنگ میں جب وہ بیٹھے تھے تو مجھے فراز صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ آج میں صبح ایک بڑے سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ پرائم منسٹر کا ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ فائل نہیں چیک کرتے ہیں، فائل دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ صرف موجودہ وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں پچھلے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں ماں سوائے، اور یہ ایک سینئر بیوروکریٹ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کوئی بھی پرسنل فائلز نہیں دیکھتا تھا، کوئی بھی فائلز میں نوٹنگز اس طرح نہیں ہوتی تھیں، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے جتنے 4-5 وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے پرنسپل سیکریٹریز جو ہیں وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور سب سے پہلے انہی کو اٹھایا جاتا ہے، سب سے پہلے انہی سے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک حصار میں جو ہے وہ گھر جاتا ہے تو وہ نہیں چیک کرتے۔ اب عمران خان صاحب یا تو ادھر ہائی لیول انکوائری وہ کریں، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے؟ جس طرح ابھی سلیم صافی اور دیگر بھی کہہ رہے تھے، احتساب کمیشن بنا، سب سے پہلے سوال وہاں اٹھ گیا، احتساب کمیشن غائب ہوا، ناصر درانی صاحب وہاں سے شفٹ ہوئے، اور اس کے بعد کے پی کی حالت آپ دیکھ لیں۔ تو اوورآل جو کے پی کا پرسیپشن بنا، اس کے بعد اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس کے بعد جو تبدیلی کے پی میں آئی
کہ انہوں نے پرویز خٹک کو وہاں سے موو کیا, انہوں نے عاطف کو جن کے ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا, انہوں نے وہاں سے پرویز خٹک کو شفٹ کیا. لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں شہزاد ارباب صاحب جو ہے وہ بیسکلی کے پی کو لک آفٹر کر رہے ہیں, چاہے وہ نوکرشاہی ہو, اور یہ ایک پرسپشن پرائم منسٹر ہاؤس کا بنتا جا رہا ہے کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ انفلوئنشل ہو گئے ہیں الیکٹڈ لوگوں کے مقابلے میں. آپشن آپ اس پہ کرپشن کا لے رہے ہیں, تھوڑا وقت اس پہ کم تھا. تفصیلی گفتگو ہمارے تجزیہ کاروں نے کی ہے. بات تو بلند و بالا اصولوں کی ہے, لیکن یہی دعوے کر کے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے. دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ایک اور ایشو ہے, اس پر ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور معاملہ ہے شاہ محمود قریشی ورسز جہانگیر ترین, اسی کا ذکر کریں گے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی شاہ محمود قریشی نے, اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی بے پناہ کاوشیں ہیں جن کے وہ کل بھی معترف تھے, آج بھی معترف ہیں, لیکن ان کے سرکاری اجلاسوں میں بیٹھنے پر نون لیگ کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے مخالفین کو موقع دیتے ہیں کہ وہ سوال اٹھائیں, اور کارکن ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہے, جبکہ نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ توہین عدالت نہیں تو اور کیا ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ 62(1)F اگر نواز شریف پر لگ جائے تو وہ نہ پارٹی اور نہ سرکاری عہدے کے اہل رہتے ہیں, جبکہ 62(1)F ہم پر لاگو ہو جائے تو اس کا معیار کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. جہانگیر ترین سوچیں, جب وہ سرکاری اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں تو مریم اورنگزیب کو بولنے کا موقع ملتا ہے. جہانگیر ترین نے اس حوالے سے جواب بھی دیا ہے اپنے ٹویٹر پر, اور کہا ہے کہ وہ صرف ایک شخص ہے جسے وہ اپنا لیڈر تصور کرتے ہیں, اسی کو جواب دے ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں بھی جاتا ہوں عمران خان کی مرضی اور خواہش سے جاتا ہوں, اجلاسوں میں بھی ان کی مرضی سے شرکت کرتا ہوں. اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ دو تحریک انصاف کے سینئر رہنما سامنے آ گئے ہیں. سوال ہم اپنے پینل سے اس طرح سے کریں گے, 62(1)F کا نواز شریف پر اگر یہ لگے تو معیار کچھ اور ہے, ہم پر لگے تو اور. شاہ محمود قریشی جواباً جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاتا ہوں عمران خان کی مرضی اور خواہش کے مطابق جاتا ہوں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا شاہ محمود قریشی کا اعتراض درست ہے. سب سے پہلے ہم مظہر عباس صاحب کی طرف جائیں گے. مظہر صاحب, ایک تو اعتراض درست ہے, اور اس کے بعد کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک پروونشل اسمبلی کے الیکشن پہ آج شاہ محمود قریشی اور گورنر پنجاب نے پریس کانفرنس کی. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تعلق پروونشل اسمبلی کے الیکشن سے ہے. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں شاید کوئی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں ودن پی ٹی آئی, اور یہ دوبارہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا بڑی حد تک تعلق اس سے مجھے نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے, جہانگیر ترین کا جواب بھی غلط نہیں ہے, اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے ان کی کہ جی اگر آپ نے یہ سوال اٹھانا ہی ہے تو پھر پرائم منسٹر سے اٹھائیں, کیونکہ پرائم منسٹر انہیں بلاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہانگیر ترین ان کے ڈنر میں یا ان کے فنکشن میں یا کیبنٹ کی میٹنگ میں بغیر پرائم منسٹر کے کہنے پہ. تو بنیادی سوال تو پھر پرائم منسٹر سے بنتا ہے کہ وہ اگر جہانگیر ترین ڈسکوالیفائڈ ہیں تو ایک پرسنل میٹنگز تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کیبنٹ میں ان کو بلا کے بیٹھائیں گے, میٹنگز میں بلائیں گے, تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ پھر تو اسی طرح یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں ہونا چاہیے پارٹی کا سربراہ, نہیں انہیں سربراہی کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس چیز کا سوال تعلق جو ہے وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس سے ضرور ہے, لیکن یہ سوال جس طرح شاہ محمود قریشی کا وہ ہے اسی طریقے سے جواب جہانگیر ترین کا بھی وہ ہے کہ میں خود تو نہیں گیا ہوں, آپ یہ سوال کرنا ہے تو عمران خان سے کریں. ٹھیک ہے, لیکن موقف آپ کے خیال میں درست ہے. بابر صاحب, فواد چوہدری صاحب نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج تحریک انصاف حکومت میں ہے تو اس میں بڑا کردار جہانگیر ترین صاحب کا ہے, کابینہ اجلاس میں ان کی شرکت وزیر اعظم کی خواہش پر ہوتی ہے. تو یہ جو جواب وزیر اطلاعات نے دیا ہے اس کو حتمی وزیر اعظم کا جواب ہی سمجھا جائے؟ یہ تو فواد چوہدری صاحب بھی بتا سکیں گے, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو عمران خان کی مرضی سے اور ان کی انویٹیشن کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں. دیکھیے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک لیگل ڈسکوالیفیکیشن ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا تمام رول, پولیٹیکل رول یا ایڈوائزری رول ختم ہو جاتا ہے. ان سے مشورہ کرنے کے اوپر کوئی قانونی بندش نہیں ہے. ان کی کیبنٹ میں میٹنگ میں انوائٹ ہونے میں اور اپنی وہاں پہ جو بھی رائے دیتے ہیں وہ اگر شیئر کرتے ہیں, کیبنٹ میں کا ممبر نہیں ہو سکتے, نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہو سکتے, پروونشل اسمبلی کے ممبر نہیں ہو سکتے, کیونکہ قانون آئین میں بندش ہے 62-63 کی.
لیکن جو بندہ ڈسکوالیفائڈ ہے اس سے آپ کیا مشورہ نہیں کر سکتے؟ ایسی قانون میں کوئی بندش نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کیبنٹ کمیٹیز میں یا میٹنگز میں جانے کے اوپر بھی کوئی قانونی بندش نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جہاں بھی آج پہنچی اس میں ایک بہت کلیدی کردار انہوں نے پلے کیا جہانگیر ترین نے، اور اگر پرائم منسٹر کا آج اور جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا آج بھی یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی رول ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر شاہ محمود صاحب کو یہ ایشو ریز کرنا تھا تو انہیں پبلک فورم پہ ریز کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ٹھیک نہیں پوچھ لیتے نا، منسٹر ہیں، کیبنٹ جس کمیٹی جس کیبنٹ کے اندر بلایا تھا اس پہ اعتراض کر دیتے۔ ٹھیک ہے جی حسن نثار صاحب۔ کچھ نہیں جی، اٹس فار دا پارٹی لیڈر، فار دا پرائم منسٹر ٹو ڈیسائیڈ کس کو اس نے بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا۔ باقی وہ پہلے بھی ایک دفعہ یہی سوال ملتا جلتا، ملکی حالات کدھر جا رہے ہیں، سوال کیسے کا دلچسپ آ رہا ہے۔ سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے۔ صافی صاحب، شاہ محمود قریشی اصولی بات کر رہے ہیں یا جو پارٹی کے اندر ان دونوں کی پہلے سے ان دونوں کے معاملات جس طرح کے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے؟ شاہ محمود کا اعتراض درست ہے لیکن ان کا طریقہ اور اظہار کی جگہ غلط ہے۔ ان میں ہمت اور جرأت ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ روزانہ ملتے ہیں تو عمران خان صاحب کے سامنے زبان کھول دینا۔ ان سے تو نعوذ باللہ یہ لوگ تو اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے عمران خان سے ڈرتے ہیں، تو ادھر تو زبان نہیں کھول سکتے اور یہاں پہ آ کے باہر بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں عملاً یہ ہوا ہے کہ سیاست تو شاہ محمود قریشی جیت چکے ہیں ان سے، لیکن عمران خان کا دل جہانگیر ترین جیت چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو عادت یہ پڑی ہے کہ وہ آ کے بیٹھے رہیں اور لوگ ان پہ نوٹ نچاور کریں، اور جہانگیر ترین کا کمال یہ ہے کہ وہ خان صاحب پہ اور لوگوں پہ نوٹ نچاور کر سکتے ہیں، اور خان صاحب ہمیشہ اپنا وزن اس کے پڑھنے میں ڈالتے ہیں جو ووٹ نچاور کرنے کا یہ فن جانتا ہو۔ یہ ہم نے دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو رخصت کر کے اعظم سواتی کو صوبائی صدر بنایا گیا جو نوٹ نچاور کرنے کا فن جانتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لاہور میں یہ جو گورنر اور ہاں تو اب یہ کہ ان کا یہ مسئلہ ہے یا تو یہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ نوٹ نچاور کر رہا جان لے اور عمران خان کا دل بھی جیت لے سیاست کے ساتھ ساتھ، نہیں تو پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کرے، اور اعتراض اگر انہوں نے کرنا ہے تو جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ کر لے کہ آپ نے ان سب کچھ کے باوجود ان کو کیوں پارٹی پہ اور قوم کے سروں پہ مسلط کر رکھا ہے، ان کو جو اختیارات دیتے ہیں انہوں نے۔ ہاں صحیح بھٹی صاحب یہی بات ہے۔ دیکھیے بالکل شاہ محمود قریشی صاحب درست فرما رہے ہیں، برائی ہر جگہ برائی ہے، جرم ہر جگہ جرم ہے، ملزم ہر جگہ ملزم ہے، مجرم ہر جگہ مجرم ہے، بے ایمان ہر جگہ بے ایمان ہے، کرپٹ ہر جگہ کرپٹ ہے۔ اور میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین وہ خوش نصیب بے ایمان ہیں جن کو سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے۔ ایک کو سپریم کورٹ نے عوام عدلیہ پارلیمنٹ کو بے وقوف بنانے کا کہا، دوسرے کو آپ 90 صفحے کا صفحات کا فیصلہ پڑھ لیں، آخری 10 صفحے جہانگیر ترین کے صاحب کے ہوش ٹھکانے لانے والے ہیں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قوم سے معافی مانگتے، معذرت کرتے اور گھروں میں بیٹھ جاتے، مگر وہ ہے نا بے لے کے رشوت پھنس جا، دے کے رشوت چھوٹ جا، تو یہ ہمارے نائل سروں پر مسلط رہیں گے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس میں مرضی شامل ہے۔ نیازی صاحب آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کابینہ کا رکن انڈر اوتھ ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا کابینہ میں جس نے اوتھ نہ لیا ہو، کیونکہ وہاں پہ انڈر اوتھ ہے۔ تو وہ کس طرح، جو میں یہ بابر ستار صاحب نے چونکہ اٹھایا ہے، بابر صاحب جو قانونی آدمی ہے تو کس طرح وہ بیٹھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی رسمی شمولیت ہوئے ابھی 2 دن ہوئے تھے، کراچی جلسہ 25 دسمبر کو ہوا 2011 میں، تو عمران خان نے اس جلسے میں کہا تھا کہ میرا نظام حکومت جہانگیر ترین چلائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی شمولیت پہ یہ نہیں ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے ہمیشہ اس مقام پہ رکھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو انڈر اوتھ ہے نا، کیا کہتے ہیں انڈر اوتھ ہے کابینہ کا رکن، جب کابینہ میں بیٹھتے ہیں تو لوگ جو بیٹھے ہیں انڈر اوتھ بیٹھے ہیں، جو صدر مملکت ان سے اوتھ لیتا ہے، اور جہاں انڈر اوتھ بندہ بیٹھ سکتا ہے وہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری جو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے جب بھی ہوگا حاوی ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا ہے۔ مت بھولیں کہ جہانگیر ترین صاحب پہ، علیم خان پہ، زلفی بخاری پہ جیسے الزام لگے عمران خان سینہ سپر ہو گئے۔ انہوں نے جمائمہ خان، زلفی بخاری،
علیم خان اور جہانگیر ترین کے پبلک میں جواب دیے. ان کے والد صاحب جن کے اوپر زیادتی ہوئی, بالکل بکواس قسم کے ناجائز الزامات لگے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح نیائی صاحب. اس پہ 4 ہاں کے آپشنز آئے, ایک نہیں, اور حسن صاحب نے اس پہ کوئی آپشن نہیں لیا. وقت تھوڑا کم تھا. آپ سب سے معذرت کے ساتھ پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.